अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास के प्यारे तलबा व तालिबात, आज के वीडियो लेक्चर में हम उर्दू के मशहूर व मारूफ स्कॉलर, शायर, फ़लसफ़ी शायर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो उसके कारहाय नुमाया अंजाम, उसकी विलादत, इंतकाल और इसके तसानीफ़ व तालीफ़ और उसके दिलचस्पी के मैदान, ये चंद पहलू या इन कई हैसियतों और कई जहतों की रूह से हम अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो लेक्चर में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे पहले मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 इसको सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट पाकिस्तान में आज जगह है जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले यानी पार्टीशन से पहले ये इंडिया ही में हम कह सकते हैं अब अल्लामा इकबाल पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीवी था। ये तो इसके वालिदैन थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखा जाए जो इसके वालिद साहब जनाब शेख नूर मोहम्मद है, इसको पाकिस्तान में अनपढ़ फ़लसफ़ी के नाम से उस वक़्त भी लोग जानते थे। दोनों अगरचे पढ़े लिखे नहीं थे मगर अखलाकी पाकीज़गी और दीनदारी के सबब सब इनका एहतराम करते थे। यानी अपने इलाके में ये बात वहाँ हर कोई जानता था कि यानी पढ़े लिखे तो नहीं है मगर ये मॉरली बड़े साउंड लोग थे। अखलाकी या किरदार के लिहाज से, दीनदारी के लिहाज से ये पाकीज़गी की ज़िंदगी, तक़वा शारी की ज़िंदगी दोनों बसर कर रहे थे। ये घराना जो था ये तक़वा शार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इस तरह से इकबाल की इब्तिदाई तालीम मकतब में हुई। बाद में इनके वालिद ने इन्हें स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला कर दिया, जहां इन्हें सईद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ने का मौका मिला। यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तिदाई तालीम जो है वो रिवायती कस्टमरी अंदाज में उसने मकतब में पाई और बाद अज़ां उसने स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्हें एक होनहार और काबिल तरीन उस्ताद की सोहबत मैसर हुई, यानी जिससे उसने अरबी और फ़ारसी पढ़ी। इस तरह से यहाँ यानी अरबी और फ़ारसी जो अल्लामा इकबाल जिसको इन दोनों ज़बानों पर ज़बरदस्त होल्ड और दस्तरस अबूर हासिल था, ये मीर हसन की वजह से ही सारा काम हुआ था। और देखने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बाद में प्रोफेसर आर्नल्ड से उसने फ़लसफ़ा पढ़ा। इकबाल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात यहीं से पास किए, यानी स्कॉच मिशन स्कूल से पास किए और इसके मज़ीद तालीम के लिए इन्हें लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहाँ से उन्होंने BA और बाद में फ़लसफ़ा में MA किया। बाद में उसने फ़िलासफ़ी में MA किया। अपनी तालीमी ज़िंदगी में इकबाल ने कई लोगों से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन सियालकोट में सईद मीर हसन और लाहौर में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड ने इनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। यानी ये वो दो अजीम हस्तियाँ और पर्सनलिटीज़ हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर गहरे असरात डाले हैं। सईद मीर हसन ने इनके ज़ौक़ शेर व सुखन की आबियारी की और आर्नल्ड की सोहबत ने फ़लसफ़े से इनकी तबी रुझान में जल्ला पैदा कर दी। यानी देखा जाए मीर हसन ने उनके ज़ौक़ शेर में जल्ला पैदा कर दी और देखा जाए तो प्रोफेसर आर्नल्ड जो है उसकी सोहबत जब मैसर अल्लामा इकबाल को हुई तो फ़िलासफ़ी की तरफ उसकी जो तबीयत है, उसका जो रुझान और इंक्लिनेशन है वो फ़लसफ़ा पढ़ने समझने की तरफ माइल और मरगूब हुई। 1905 ईस्वी में इकबाल इंग्लिस्तान गए, जहाँ वो तकरीबन 3 साल रहे, जहाँ उन्होंने तकरीबन 3 साल तक काम किया। 3 साल वो वहाँ रहे।
اس دوران انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ لندن سے اس نے بیرسٹری کی ڈگری پاس کی، وکالت کی ڈگری پاس کی، اور اسی طرح پی ایچ ڈی جرمنی سے پاس کیا، اور اس نے اس میں میٹا فزکس میں اس نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی تھیسس کمپلیٹ کری۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ عظیم فلسفی اور شاعر ہے جس نے دیکھا جائے تو یعنی اس زمانے میں آپ دیکھیے لندن جو ہے یہ 1000 برس ہم سے پہلے یعنی ایڈوانس ہم سے زیادہ ہے، لہٰذا وہاں اس نے پڑھا تھا تو اس کا ذہن بھی بڑا ایڈوانس، اس کا ذہن بھی بڑا فتین ذہین تھا۔ لہٰذا اس کے بعد کیا کرتے ہیں 1908 اس میں واپس آئے، 1905 اس میں وہ انگلستان چلے گئے تھے، 3 سال یورپ میں رہے، مختلف کنٹریز کا دورہ کر کے وہ واپس 1908 عیسوی میں آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے انہیں لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا تھا، یعنی استاد کی حیثیت سے اس نے کچھ دیر کام کیا تھا۔ تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے کو اپنایا۔ جب وہ انگلستان سے واپس آئے تو پھر انہوں نے اس وکالت کے یعنی لائر کے پیشے کو ہی کچھ دیر اپنایا۔ سے زندگی کی بھرپور لگاؤ، علم و ادب سے اس کا بھرپور لگاؤ رہا ہے زندگی بھر، اس وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالم اور مفکروں میں ہوتا ہے، اور علامہ اقبال علامہ کہلاتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ ایک مفکر ہے، وہ ایک فلسفی ہے، وہ ایک شاعر ہے، وہ ایک عالم دین ہے، یعنی اس کی کئی حیثیتیں اور جہتیں زندگی میں پائی جاتی ہے، کئی زاویہ اس کی زندگی کے کئی اینگل ہے، کئی زاویے ہیں، کئی پہلو، کئی حیثیتیں ہیں۔ لہٰذا کوئی اس کو فلسفی کے طور پر، کوئی شاعر کے طور پر، کوئی پیامی شاعر کے طور پر جو نکتے، جو مضامین اپنے اشعاروں میں اس نے بیان کیے ہیں، وہ ایک ایک شعر پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ وہ بڑے سے بڑا شاعر دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو دیکھا جائے علامہ اقبال کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، جو دوست اور اس کے فرینڈ سرکل جو تھا وہ بڑا وسیع اور گہرا تھا۔ اس کی سادگی جو ہے، شرافت نفس اور اخلاق کی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا، یعنی جو اس کا اخلاق ہے، مورالٹی ہے، اور جو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے عزت نفس، شرافت، شریفی اخلاق جو اس کا پاکیزہ تھا، اس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے یا اس سے متاثر ہوتے تھے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ عام طور پر پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے، یعنی عام طور اس نے پنجاب میں ہی جنم لیا تھا، اور اسی طرح دیکھا جائے تو پنجابی میں عام طور پر گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن علمی اور ادبی گفتگو میں اردو کا استعمال کرتے تھے۔ ان کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبان پر پورا عبور یعنی ہولڈ حاصل تھا، یعنی کئی زبانوں پر یہ مہارت رکھتا تھا، کئی زبانوں کو یہ جانتا تھا، کئی زبانیں جو ہے وہ جہاں انہوں نے عبور حاصل کیا تھا زیادہ تر اس نے اردو میں ہی لکھا ہے۔ یہ اپنی دلچسپ کچھ شعراء آپ کو ملیں گے جو انگریزی کے شاعر تھے، لیکن مطلب زیادہ لکھا ہی نہیں ہے، جو ان کی زبان انگریزی ہے، ایم اے انگریزی میں کیا، لیکن دیکھا جائے تو اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں، اقبال اور اردو فارسی کے مشہور و اعلیٰ پایہ کے شاعر ہے، یعنی اردو کی بھی بات کریں، فارسی کی، تو دونوں زبانوں میں ایک ممتاز اعلیٰ پایہ شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نثر میں چند کتابیں لکھی ہے، مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے۔ حالانکہ نثر، پروز پر بھی اس نے قلم اٹھایا، اس پر بھی کافی اس نے لکھا ہے، وافر مقدار میں اس کا لٹریچر اویلیبل ہے، مگر جس چیز نے ان کو شہرت عام اور بقائے دام میں دربار میں جگہ دی وہ ہے ان کی شاعری۔ آج بھی لوگ اس کو ہندوستان یا برصغیر کے علاوہ یورپ اور باقی کنٹریز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا شاعری جہاں تک پہنچ سکتی تھی علامہ اقبال نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کہا بھی گیا ہے کہ اس سے آگے اب یہاں غزل کے پار جلتے ہیں، اب یہاں غزل کے مسلسل شہپروں کی ضرورت ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموع میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہے۔ فارسی میں بھی ان کے کئی مجموعے ہیں، یعنی اردو میں اس کی 3.5 کتابیں ہیں، اور جس میں پہلی جو اس کی شائع ہوئی بانگ درا
دوسری بال جبریل، پھر ضرب کلیم، اور اس کے مرنے کے بعد ارمغان حجاز جو ہے 4 کتابیں جو کلیات کی شائع میں اس وقت بازار میں اویلیبل ہے۔ تو اس طرح سے یہاں ہم آگے بڑھیں گے۔ اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ بیان کیا، ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے، یعنی وہ گفتار کا غازی نہیں ہے، وہ عمل کا غازی ہے، ورنہ جو باقی شاعر ہے یہ صرف کہنے کی حد تک محدود ہوتے ہیں، لیکن جو علامہ اقبال ہے وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت کی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی جو عمل ہے اسی سے ہماری زندگی بنے گی۔ اپنے عمل، ڈیڈس یا کرتوتوں کاموں سے ہم جہنمی بن سکتے ہیں یا جنتی بن سکتے ہیں، گو کہ بائی ڈیفالٹ نہ ہم جنتی ہے نہ ہم جہنمی ہے، تو پیدائشی نہ ہم جنتی ہے نہ ہم جہنمی ہے۔ اب یہ ہمارے عمل پر نربھر کرتا، ہمارا عمل کیسا ہوگا اور ویسا ہی وہاں جزا بھی ملے گا۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں یہ عمل جو ہے اس کا پیغام ملتا ہے کہ مسلمان جو عملی طور پر کمزور ہے، لہٰذا ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے کاموں کا جائزہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں، لکھے ہیں۔ وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے ہیں، یعنی بے عمل جو ہوگا وہ اس کو موت کے برابر سمجھتے تھے، یعنی وہی زندگی کامیاب ہے، وہی قوم کامیاب ہے جو ہمیشہ اپنے عمل کا حساب کرتی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتی ہے، اپنے کاموں کا جائزہ کرتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھنے رہنے اور بلند مقصد حاصل سامنے رکھنے کا نام ہے۔ وہ کہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی جہاں خودی کا عام معنی یہی ہے غرور، تکبر اور گھمنڈ، لیکن جب بھی علامہ اقبال کی شاعری میں خودی لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غرور، گھمنڈ کے معنوں میں اس لفظ کو علامہ اقبال نے استعمال ہی نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ اقبال ہمیں یہ سمجھانے کی جو خودی ہے، خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا۔ اور اقبال کے آبا اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا بسے۔ میرے آبا لاتی و مناتی، میں اصل کا خاص سومناتی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، یہاں سے پھر وہ مائیگریٹ ہوئے، سیالکوٹ میں جا بسے، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے جو اس کے آبا اجداد ہے، وہ برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں اپنے کشمیری نژاد ہونے پر بڑا ہی ناز تھا، یعنی وہ کشمیری نژاد تھا اور اسے اس پر زبردست فخر عمر بھر رہا ہے، یعنی جو وراثتی جو ہے وہ علامہ اقبال یہاں کا ہے۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی، جس کا اظہار انہوں نے ان کی اردو اور فارسی کی کئی نظموں سے ہوتا ہے، جس میں ساکی نامہ، ملا زادہ، زخیم لولابی کی بیاض وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہ اس کی کچھ نظمیں ہیں۔ ان نظموں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے علامہ اقبال کو کشمیری سرزمین کے ساتھ کتنی والہانہ عقیدت اور محبت تھی، جس کا اظہار ان کچھ نظموں میں، ان کے اشعار میں انہوں نے والہانہ عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ آخری چند برسوں میں اقبال کی کئی طرح کے امراض یعنی مرض، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہوئے۔ 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا، شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیے گئے ہیں۔ اور سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، انہیں بڑی مشکل سے ہی یہ چمن میں دیدور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی شخصیتیں یہ ہزارہا برس کے بعد اس دنیا میں آتی ہے، یہ تو گاڈ گفٹ ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی حیثیتیں آئے روز دنیا میں نہیں آتی ہے، ان کا کافی سمے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ہستیاں کہیں نظر آتی ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھنے پرکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی، ایک عظیم شاعر، جس نے فارسی میں بھی، اردو میں بھی، کچھ کتابیں انگریزی میں بھی، اور ہم نے دیکھا اس نے کتنی کتابیں اردو میں، اس کا فلسفہ جو ہے، اس میں فلسفہ خودی مشہور ہے، بے خودی ہے،
مرد مومن کا فلسفہ ہے۔ یہ اس کے فلسفی کے کچھ نقطے ہیں جن پر انہوں نے جا بجا بات کی ہے، اپنی شعروں میں بات کی ہے۔ اب پیارے بچوں، ہمارے سلیبس میں جگنو جو علامہ اقبال کی نظم ہے، یعنی اس زمانے کی نظم ہے جب علامہ اقبال ابتدائی زمانے کی نظمیں ہی لکھ رہا تھا، جب وہ نظمیں شاعری جو ہے یعنی ابتدائی زمانے میں جب اس کی طرف مائل ہوا تو چھوٹے چھوٹے چیزوں پر وہ نظمیں لکھا کرتا تھا، جن میں کوئی بڑی فلسفی گہرا فلسفہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم جگنو پڑھیں گے تو یعنی اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا میں ہر سو اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آئیں گے تو وہی جلوہ جگنو میں بھی نظر آئے گا، پانیوں میں نظر آئے گا، پہاڑوں میں نظر آئے گا، آسمان و زمینوں میں نظر آئے گا۔ یعنی جو بھی دنیا و آسمان ہے وہ معافی ہے، اس میں پیدا کیا گیا ہے، وہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیمت جو ہے اس کا جلوہ اس سے جھلکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے جگنو سے، لیکن اس نظم کے ذریعے جو پیغام آپ کو ملے گا وہ وحدت کا پیغام ہے۔ یعنی تمام دنیا میں اگر دیکھا جائے بظاہر پیڑ پودے الگ ہے، پانی الگ ہے، پہاڑ الگ ہے، انسان الگ ہے، جانور الگ ہے، لیکن علامہ اقبال اس نظم کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے نہیں، یہ چیزیں غور کیا جائے تو یہ انٹر لنکڈ ہے، ان میں آپسی تعلق ہے، ان میں کوئی بعد اور کوئی دوری اور فرق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہے، جو ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بظاہر نظر آتی ہے الگ الگ، لیکن غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس کی طرح ہے اور واضح ہو جائے گی کہ یہ چیزیں ایک ہی ہے، ان میں کوئی کثرت نہیں ہے، ان میں وحدانیت ہے، ان میں یکتا ہے، ایکتا ہے، وننس ہے۔ لہٰذا یعنی بظاہر انسان کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یعنی ایک ہی یہ چیز ہے، ان میں اتفاق ہے، ان میں اتحاد ہے، لیکن وہ اتفاق اور اتحاد جو وہ انسانوں میں نہیں ہے۔ وہ ہم پڑھیں گے لاسٹ کے کچھ اشعار میں پیغام اپنی میسیج ہر نظم کے اخیر میں دیتا ہے۔ بظاہر جگنو پر نظم لکھی گئی ہے لیکن میسیج اس میں یہی جو ہے، اتفاق ہم میں کیوں نہیں ہے، اتحاد ہم میں کیوں نہیں ہے، فریٹرنیٹی اور بردرہڈ ہم میں کیوں نہیں ہے، بھائی چارہ ہم میں کیوں نہیں ہے۔ علامہ اقبال یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے اس نظم کے ذریعے، تو جس کو ہم انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔